बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 14 मार्च जुम्मे का दिन हो चुका है और जुम्मा आपको पता है पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह इस बबरकत दिन पे पाकिस्तान पर रहम व करम करे। साबका डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी मेरे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक है। बड़े अहम किस्म के सवालात इनसे पूछने इस वक्त जो हालात हैं। एक तो दुनिया की दूसरी बड़ी कामयाब ट्रेन की जो हाईजैकिंग, ये तारीख की मैं आपको बता रहा हूँ बात, जिसमें कालादम तंजीमें अब मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी फौरन अभी अपने टांक में जंडोला में फौजी काफिले पर एक और बड़ा हमला हुआ। इस्लामाबाद में पुलिस को यरगमाल बनाया गया। लाहौर में दिन दिहाड़े आज वीगो डाला जिस तरह लोगों को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, आज अवाम ने मुजाहमत शुरू कर दी, डाला भी छीन लिया और असलिया भी छीन लिया। क्या ये मामला किस तरफ जा रहा है कि रियासत एक तरफ इमरान खान के केसेस गायब करने और लोगों को अगवा करने में मसरूफ है पंजाब में, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि अगर आपके सामने मैं कुछ फिगर्स रखूं तो आपको अंदाजा होगा। इस सिर्फ पिछले महीने में 1000 से जायद हमले हो चुके हैं। लेकिन सिक्योरिटी इदारों की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रुख है वो तहरीक इंसाफ की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ नजर आता है। और खारजा पॉलिसी पे भी आपके सामने दुबई ने हमारे वीजे बंद किए हैं, ओमान ने वीजे बंद कर दिए हैं, अमेरिका ने ग्रीन कार्ड के लोगों को भी कैंसिल करना शुरू कर दिया है। और एक तरफ जो मेरिसेक ने $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो $2 अरब की इन्वेस्टमेंट छोड़कर 5 अरब हिंदुस्तान लेकर जा रहे हैं। कंपनियां बंद हो रही हैं बुरी तरह, आईपीपीज बिजली के नर्क बढ़ा रहे हैं, सोलर पर भी हमें अब आवाम को टैक्स देना पड़ेगा, ज़राअत पर 45% टैक्स लग रहा है। और रियासत को फिक्र है सिर्फ एक चीज़ की कि सोशल मीडिया पे नैरेटिव क्या बन रहा है। डीजीआईएसपीआर ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तहरीक इंसाफ का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका मखसूस सियासी जमात एक मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है। ये मामला किस तरफ जाएगा, अभी कासिम सूरी साहब से पूछते हैं, ये बलोचिस्तान के हालात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, आपने ज्वाइन किया। सबसे आजमी पहले साहब अभी बहुत शुक्रिया आपका भी, जी, थैंक यू आपने जी। सबसे बुलाया। पहले ये बलूचिस्तान के अगर हालात, मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। वहाँ पर पिछले 2001 से ये चल रहा है मामला, वैसे तो 1960 से चल रहा है, लेकिन जो तब इस वक़्त हालात में बदतरी आ चुकी है और इस लेवल पर 444 लोग ट्रेन में अगवा हुए और हमारी 7 लाख की फ़ौज, एटमी मुल्क और मुट्ठी भर जो दहशतगर्द है, काबू क्यों नहीं आ रहे? मसला क्या है? हाँ, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप अवामी मैंडेट का एहतराम ही नहीं करोगे, जब आप अवाम को भेड़ बकरियां समझोगे, जब आप बलूचिस्तान की अवाम को या बलूचिस्तान के लोगों को आप समझोगे कि ये एक एसएचओ की मार है, जब आप का जो है वो सिपा सलार मुक्का हिलाएगा, परवेज मुशर्रफ और नवाब अकबर बुगटी को शहीद कर देगा, ठीक है? तो एक ऐसे शख्स को जो महबवतन पाकिस्तानी था, जो बड़ी-बड़ी पोज़ीशनों पे रह चुका था। तो आप मुझे बताएँ अवाम कहाँ जाएगी? जब आप हुँ। अवाम अच्छा कासिम भाई, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा एतराज़ किया गया नून लीग की हुकूमत की तरफ से भी कि आपकी तरफ से कोई मज़म्मत सामने नहीं आई। हालाँकि तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पे फिर सलमान अकरम राजा ने भी मज़म्मत की। लेकिन डीजीएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा गया मखसूस सियासी जमात, ज़ाहिर है वो आप ही का कह रहे थे तहरीक इंसाफ का, कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं कि इस तनकीद को, इसकी देखिए ऐसे वो हालात। कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमारे सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने मज़म्मत की। हम सारे मज़म्मत करते हैं। कोई हम दहशतगर्द हैं? दहशतगर्दी की पूरे पाकिस्तान में मज़म्मत करते हैं। हम तो चीख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि खुदारा इस मुल्क को बचाओ। सबसे पहली बात तो ये है, समी काज़मी साहब, देखें, हमें किसी चीज़ का सर्टिफ़िकेट नहीं चाहिए, हमें मुहिब वतनी का। हम हैं असल पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान हमारा है, हम हैं इसके वफ़ादार। ये जो आप कोई भी हमें गद्दार कह देता है, कोई गद्दार नहीं है। ये किसी एक इदारे के पास इख्तियार नहीं है कि उसने स्टैम्प पकड़ी हुई है, किसी को भी कभी गद्दार कह दे, किसी को भी आप बागी कह दो, किसी को भी आप दहशतगर्द करार दे दो। आज मुझे बताओ, इन्होंने दहशतगर्दी की तो डेफिनेशन ही खत्म कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक छोटा छोटा यूनियन कौंसिल तक का कारकुन जो है, उसको आपने दहशतगर्दी के पर्चे दिए हुए हैं। 20-20, 25-25, 300 से ज्यादा इमरान खान पर आपने दहशतगर्दी के पर्चे डाल दिए हैं। वो इस तरह होता है? इन्होंने तो हुँ। डेफिनेशन ही बदल दी है। जो मुहब वतन है, आप उसको दहशतगर्द करार दे रहे हो। जो असल दहशतगर्द हैं, जिसकी हम तरफ तवज्जो दिलाते रहे, हम चीखते रहे, बेहतर है आवाज उठाओ, लोगों को समझाता रहा, आवाज उठाओ। ये दहशतगर्दी बेचते हैं, ये दहशतगर्दी को के वजह से जो है ना पैसे कमाते हैं। फौज जो है वो पैसे डॉलर कमा रही है इस चीज से। ये कितनी बुरी बात है, आप मुझे बताएं। अफगानिस्तान हुँ। से कहते हैं जी दहशतगर्द आ रहे हैं। यार, अफगानिस्तान का बॉर्डर सिर्फ क्या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है? क्या अफगानिस्तान तुर्कमानिस्तान से उसका बॉर्डर नहीं है? ईरान से नहीं है? उज्बेकिस्तान से नहीं है? ताजिकिस्तान से नहीं है? चाइना से बिल्कुल। नहीं है? वो मुल्क तो 6 नहीं कहते कि यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है। वो तो ताल्लुकात बना रहे हैं। आप यूरोप को देखो, पूरे मुल्क एक दूसरे से आप गाड़ी में बैठो, किधर से किधर चले जाओ,
اور آپ افغانستان کو جو ہے پھر افغان جی اس طرح ہے، پٹھان اس طرح ہے. یار نفرتیں مت پھیلاؤ. آپ پھر بالکل، بلوچوں کو کہتے ہو. آپ مجھے بتاؤ کہ بلوچوں کی جو قیادت تھی، جو پارلیمانی سیاست کرتی تھی، آپ نے انہیں کدھر کا چھوڑا؟ اختر مینگل صاحب خود بول رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، مجھے کوئی نہیں مان رہا. محمود خان خود کہہ رہا ہے. دیکھیں، واحد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کا ہمارا لیڈر عمران خان، جس کو آپ نے تو جیل میں ڈال دیا ہے. بلوچستان کے جو سروے ہے، آپ کہتا ہے کہ سب سے پاپولر جماعت عمران خان ہے. ابھی بالکل، سروے ہوا ہے، جب الیکشن 2024 کا ہوا ہے تو 70% پاپولیرٹی تھی ہماری جماعت کی. آج جو ہے وہ 92% ہو چکی ہے. تو اس میں بلوچستان بھی شامل ہے. بلوچ جو ہے وہ کرتا ہے اعتماد عمران خان پہ، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. اس کی بھی بالکل، بیوی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے کارکنوں کو جو ہے شہید کر دیا ہے. 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا ہے اسلام آباد کا، پورے پاکستان کو پتہ ہے. آپ کہتے ہو جی گولیاں مار دی، گولیاں تو آپ مار رہے ہو. آپ بھی تو لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہو. دہشت گردی آپ نہیں کر رہے. آپ دہشت نہیں پھیلا رہے پورے پاکستان میں. آپ صرف کرسی پہ بیٹھ کے آپ یہ بندوق کے ذریعے، تو سب سے پہلے تو یرغمال آپ نے پورے پاکستان کو بنایا ہوا ہے. آپ کو وہ ٹرین نظر آ رہی ہے، وہ تو پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا ہے، معصوم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ان ماؤں بہنوں بچیوں کا، ان خاندانوں کا کیا حال ہوگا جب یہ ٹرین کا سن رہے ہیں کہ محصور ہو گئے ہیں، یرغمال بنا لیا ہے. صحیح کہا، کتنے افسوس کی بات ہے. مجھے یہ پاکستان ہے. دیکھیں بالکل کوئٹہ صحیح کہا، کے شہریوں کو محصور کر دیا ہے. بلوچستان کا سب سے بڑا شہر کوئٹہ، جس کی سب سے بڑی آبادی ہے، 35% سے زیادہ بلوچستان کی آبادی ہے. وہاں پہ آپ نے اسکول اور کالجز جو بند کیے میں خوف سے، کہ دہشت گردی کے ڈر سے لوگ بےچارے گھروں میں بیٹھے ہیں. کوئٹہ سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ آپ دور چلے جاؤ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو لوگ تو نکل نہیں سکتے ہیں. لوگ بائی روڈ جو ہے وہ پنجاب نہیں جا سکتے ہیں. لوگ بائی روڈ جو ہے وہ سندھ نہیں جا سکتے ہیں. بائی روڈ کراچی بیچارے نہیں جا سکتے ہیں. کدھر جائیں ہم بلوچستان کے لوگ؟ آپ مجھے بتائیں. آپ نے اللہ جو ہے وہ ہر طرف سے جی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے. قومی ترانوں سے جو ہے وہ آزادی نہیں ملے گی ہمیں. ہمیں جو بالکل، ہے حقیقت سے آنکھیں جو ہے کھولنی پڑیں گی. ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ ہمارے پاکستانی ہیں. سارا پاکستان، چاہے وہ بلوچ ہے، پشتون ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، وہ سندھی ہے، گلگت بلتستانی ہے یا کشمیری ہے، جو بھی ہے پاکستان کے اندر، آپ اس کو ایک نظر سے دیکھو. آپ مجھے صحیح، بتاؤ کہ پہلے تو صرف بلوچستان کے لوگ غدار تھے کہ بلوچ غدار ہیں جی، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. خیبر پختونخوا کے پشتون غدار ہیں. آپ اب آج سندھی مجھے ہے، بتاؤ، آج پنجاب کی ماؤں بہنوں کو کون گھروں سے پکڑ کے ان کے دوپٹے کھینچ رہا ہے؟ کون ان کے شیشے توڑ رہا ہے، گھر توڑ رہا ہے، ان کی گاڑیاں توڑ رہا ہے؟ کون ان پہ جھوٹے مقدمات بنا رہا ہے دہشت گردی کے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ اب تو پنجاب کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں. انہیں پتا بالکل، چل گیا اصل کاز کون ہے، یہ برائی کی جڑ کون ہے. کون صحیح جو بات، ہے آئین کو نہیں مانتا پاکستان کے، کون آئینی حدود کو پھلانگ کر جو ہے وہ قومی اسمبلی سے، قومی اسمبلی کے ایم این ایس کو بھی جو ہے اٹھا کر لے جاتا ہے. کون جو ہے بالکل، وہ آپ کے عدلیہ کے ججز کو مینج کرتا ہے. کون جو ہے وہ 26ویں ترمیم لے کے آ رہا ہے. کون ہے جس نے پیکا کا قانون بنا دیا ہے. کون ہے وہ؟ سب کو بھی پتا چل رہا ہے کہ کون ہے. ارشد شریف بالکل، پوچھتا رہا کہ کون ہے وہ، آج پورا پاکستان پوچھ رہا ہے. سب کو پتا ہے. کوئی بالکل بولے صحیح یا کہا، نہیں بولے، دل میں اس کو پتا ہے جی، کہ اس کا کاز کیا ہے، یہ کون سا ادارہ تباہ ہو رہا ہے. دیکھیں پاک فوج کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. آج جو ہے پاک فوج جو ہے وہ، آپ کہہ دو ٹھیک ہے ہم پاورفل ہیں، بہت پاورفل ادارہ ہے، مار کھا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. ہمارے گھر آپ نے توڑ دیے، مجبور کر دیا، عمران خان کو بند کر دیا، الیکشن ہم سے چوری کر دیا. آپ طاقتور ہیں جی، ٹھیک ہے. آپ نے معیشت صحیح کر دی. وہ کہاں ہاں، گئی ان کی، صحیح، انہوں نے جو کمیٹی بنائی تھی، آئی سی ایف سی تھی، کیا تھا وہ، اربوں صحیح روپے ہے، آپ لے آئے. کیا کیا آپ نے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ ہم کچل دیں گے، کس کو کچھ لوگ یار تم؟ جب عوام جی، فوج کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر فوج جو ہے وہ لڑتی ہے. جب آپ اچھا عوام ہی کے کشمیر ساتھ اپنے لڑنے لگو تو جی، کبھی آپ نہیں جیت سکتے. آپ نے یہ گدھ بٹھا دی ہیں سیاسی ہمارے سروں پہ. یہ خواجہ آصف جو ہارا ہوا 50,000 سے، ریانہ ڈار سے ہارا ہوا شخص، آپ مجھے بتاؤ وزیر اعلیٰ آپ نے بنا دیا اس کو، ٹک ٹاکر کو. وہ چلائے گی یہ کیا بالکل، میلہ مویشیاں میں جانے سے پاکستان صحیح ہوگا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ اس طرح صحیح، نہیں ہوگا. صحیح، آپ کو سوچنا پڑے گا. قاسم پورے بھائی یہ ملک کو بتائیں اکٹھا کرنا ہے. ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، جس نے پورے ملک کو جوڑا ہوا ہے. آپ پورا بالکل، پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے. ہر قوم، رنگ، نسل، لسانیت سے پاک ہو کر، مذہب سے پاک ہو کر، فرقہ پرستی سے پاک ہو کر پاکستانی جو ہے وہ آج اصل تو پاکستانی اب بن رہے ہیں. یہ مار جی، کھانے کے بعد آپ دیکھیں نا، ابھی 90% سے زیادہ پاپولیرٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. کیوں ہے؟ ہاں، حکومت تو ہمارے پاس نہیں، ہم تو کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتے. جی، اس لیے کہ عمران خان سچ بول رہا ہے.
قاسم عمران بھائی یہ خان جب بتائیں بلوچستان گئے 2012 میں گئے ہیں، جلسہ کیا کوئٹہ میں، انہوں نے کہا کہ فوجی آپریشن کوئی حل نہیں ہے، مذاکرات حل ہیں، اسٹیک ہولڈرز کو سے بات کرو، جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان سے بات کرو، آپ انہیں بلاؤ، وہ پاکستانی ہیں، ان کا ملک ہے یہ، آپ کسی پہ غداری کا الزام نہیں لگا سکتے۔ اچھا دیکھیں قاسم بھائی یہ آپ کو بتائیں کہ حالات ابھی اس طرح جو کرتے ہیں، آپ مجبور ہو جاتے ہو، آپ ان کے جی حالات درست کرو، آپ ان کو موقع دو کہ وہ قومی ملک کے اندر آئے، آپ ان کا کوٹا تو دیتے نہیں ہو ملازمت کا کوٹا ہی پورا نہیں ہے بلوچستان کے لوگوں کا۔ میں چیختا رہا قومی اسمبلی کے اندر، عمران خان کوشش کرتا رہا کہ دلاؤ ان کو، جہاں پہ بھی ملازمتیں ہیں بلوچستان کے لوگوں کو دی جائیں، وہاں پہ ان کا کوٹا پورا کیا جائے۔ تو جب آپ اس طرح کے حالات ہیں، مادیات سے بھرا ہوا آپ کا ملک ہے، بلوچستان ہے، 600 کلومیٹر کی اس کی ساحل کی پٹی ہے، انٹرنیشنل پوری دنیا بلوچستان کو دیکھ رہی ہے، اور آپ بلوچ لوگوں کو دبا رہے ہو، ڈرا رہے ہو۔ آپ ان کو اپنا ہتھیار بناؤ، ان کو مضبوط کرو، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ان کی آواز میں آواز ڈالو، آپ ان کو اعتماد دو، آپ ان کو آگے لے کے آؤ، آپ انہیں دباتے ہو، کس طرح پھر یہ صحیح ہوگا حالات؟ آپ اچھا خیبر مجھے یہ پختونخوا میں بتائیں، دیکھ لو، دہشت گردی ہے ہر اچھا جگہ پہ قاسم پھیل بھائی رہی ہے۔ میرا سوال بھی لے لینا، اس میں اب سوال یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن پر بلوچستان کی اہمیت بھی بڑی ہے، وہاں پر مختلف ممالک کی ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہے، تو ہم جانتے ہیں وہاں بھارت پر بھی الزام لگتے ہیں، اس کے علاوہ چین کی وہاں 67-65 ارب کی سی پیک کی انویسٹمنٹ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی وہاں پر اثر و رسوخ تو ہے بہت سارے اداروں کا، جو پاکستان سے بیرونی لوگ ہیں جو وہاں مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ 1971 کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ بھی، کیونکہ 8 اضلاع میں کہتے ہیں فوج داخل نہیں ہو سکتی، قومی ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تھانوں پہ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ پولیس سے اسلحہ چھینا جا رہا ہے، ایک تباہی مچی ہوئی ہے، 8-10 اضلاع میں جو ہے وہ بالکل وہاں پہ جو ہے حکومتی رٹ رہی نہیں ہے۔ کوئٹہ شہر کے اندر لوگ خوف میں مبتلا ہیں، کوئٹہ شہر کے اندر اسکول کالجز بند کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں 1971 میں بھی یہی ہوا، آپ نے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا بنگالیوں کے، اور ملک جو ہے وہ بدقسمتی سے دو لخت ہو گیا۔ ہم نہیں چاہتے، یہ پاکستان بہت خوبصورت ہے، آپ انٹرنیشنلی دنیا کا کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہماری حکومت بھی تھی، عمران خان کتنی دفعہ ایران گئے، ایران سے اچھے تعلقات تھے، اپنے ہمسائے افغانستان سے اچھے تعلقات تھے، سینٹرل ایشیا کی ممالک سے اچھے تعلقات تھے، رشیا سے اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی، چائنا سے۔ دیکھیں آپ آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے، آپ نے دنیا کے ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی آپ نے ناکام کر دی ہے۔ آپ دیکھیں سیفر آیا، آپ کے وزیر خارجہ جو ہمارا ہے محکمہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ پالیسی بھی آپ بناؤ گے، خارجہ اندرونی بھی آپ سب کو ڈکلیئر کرو گے یہ دہشت گرد ہے اور یہ محب وطن ہے، تو اس طرح تو نہیں چلے گا۔ جب آپ لوگوں کو اختیار دو، آپ خدا کے لیے ایک صاف شفاف الیکشن اس ملک کا حل ہے، آپ آنے دو، جو بھی جس کو بھی عوام ووٹ دیتی ہے، آپ اس کو اختیار دو، وہ خارجہ پالیسی بنائے، وہ باہر کے ملکوں سے جا کے بات چیت کرے، وہ اندرونی معاملات اپنے حل کرے، قوموں کو جو ہے مساوات کے بنیاد پر جو ہے اس کے حقوق دے، ان کو پتہ چلے ہم سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے، ہم صرف جو ہے وہ یہ مالی وسائل یا آپ کے جو ہے معدنی وسائل کی وجہ سے بلوچستان نہیں ہے، ان کے لوگوں کو تو آپ حیثیت دو۔ زمین کے بالکل اندر جو ہے وہ مالا مال ہے بلوچستان، زمین کے اوپر ننگے پیر کے بچے آپ کے پھر رہے ہیں، اسکول ہے نہیں، کالجز ہے نہیں، انفراسٹرکچر ہے نہیں، بجلی وہاں پہ ہے نہیں، انٹرنیٹ کی سہولت ہے نہیں، کہاں بھی جائے انسان، کیا کریں بالکل وہ؟ فیکٹریاں قاسم بھائی وہاں پہ سوال، نہیں ہے، کیا کام کرے وہ؟ جی اچھا آپ اب مجھے اس میں، بتائیں کدھر جائیں وہ بیچارے؟ جی اب سوال اس میں پیدا ہے، آپ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، پورے پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے، 94%، 92% آپ کی مقبولیت ہے، عمران خان جیل میں ہے، آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، کوئی حکمت عملی نظر نہیں، کوئی اڈیالہ جیل جانے کو تیار نہیں، کوئی آپ کے جو رہنما ہیں ان کی آپسی لڑائیاں بھی نظر آتی ہیں، اختلافات بھی نظر آتے ہیں، تو یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ عید کے بعد کوئی تحریک چلائیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ہم پہلے بھی کتنی دفعہ تو ہم نکل چکے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، یہ آگے سے سینوں پہ گولیاں مارتے ہیں، سروں پہ گولیاں مارتے ہیں، پہلے سینے سے لگاتے ہیں پھر گولیاں مارتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یار کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ گولیاں پہ گولیاں مارو گے، کیسز پہ کیسز کر رہے ہو، خوف پھیلا، لوگ نہیں ابھی ڈر رہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں عمران خان جو ہے وہ قانونی آئینی جنگ لڑ رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے قوم کو کہ کون ہے جو قانون نہیں مانتا اس ملک کا۔ دیکھیں یہ فوج ہماری ہے، میں آپ کو 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمارے سارے پاکستانی جو ہے کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا ماما ہے، چاچا ہے۔ آپ کیوں بدنام کرتے ہو اس ادارے کو؟ آپ خدا کے لیے نفرت کیوں پھیلا رہے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ لمس میں لاہور کے اندر جہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ہائی کلاس پڑھتی ہے، وہاں پہ کیا نعرے لگ رہے ہیں؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ وہ پنجاب میں نعرے لگ رہے ہیں۔
تو یار یہ کیوں لگوا رہے ہو تم نعرے؟ تم کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ایک عام سپاہی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی بدنام کیا ہوا ہے، سب کو بدنام کر دیا انہوں نے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے انہی جگہ پہ ووٹ پڑے جہاں پہ انہوں نے ہم پہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے شہدا کی جو ہے وہ بے رحمتی کی ہے، آپ نے جو ہے مجسمے توڑے ہیں۔ ساری چھاؤنیوں سے ہمیں ووٹ ملے، مانتے ہی نہیں ہیں۔ 17 سیٹوں والوں کو انہوں نے اقتدار میں بٹھایا ہوا ہے، وہ بوٹ پالشیا بس ان کی بڑائیاں مار رہا ہے۔ یار اس طرح تو نہیں چلے گا کہ ایک شخص بس عقل کل ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں آج جو ہیں آپ دیکھیں جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، بلوچستان کی اکثریت سیاسی جماعتیں ہیں، وہ نالے ہیں، سسٹم سے نالے ہیں۔ بالکل آپ صحیح۔ سسٹم میں امپروومنٹ لے کے آؤ۔ آپ ہوں، دیکھیں جس کا کام ہے جب تک وہ یہ نہیں کرے گا، فوج کا جو کام ہے بارڈر کی رکھوالی جب تک وہ نہیں کرے گی، آئینی حدود میں نہیں جائے گی اپنی، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے آپ کے۔ بالکل صحیح آپ بات ہر ہے۔ چیز کو آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ایک کرنل جو ہے وہ اڈیالہ جیل کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، عدلیہ کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، قومی اسمبلی کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ ہر طرف جو ہے یہ خود ہی پولیس پر بھی پریشر ہے، جی پرچے بنائی جاؤ آپ لوگوں پہ۔ تو پھر کیا بالکل۔ ہوگا مجھے بتائیں۔ اچھا یہ بتائیں قاسم بھائی، ابھی آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کی بڑی زبردست قسم کی ایڈوکیسی تھی انسانی حقوق کے معاملے پر، عارف علوی بھی وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے رہائی پہ عمران خان کی کافی ٹویٹس بھی آتی رہی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان بھی ابھی آ گیا، ان کا شکریہ ادا کیا گیا، وہ معاملہ اب تو خیر وہ دب گیا، ختم ہو چکا ہے، لیکن اب وہاں سے آپ کی طرف سے کوئی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، کوئی ایسی موومنٹ چل رہی ہے، کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے، کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ہم تو اللہ پورے کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم خود جو ہے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں پاکستان میں ہو رہی ہیں، یہاں پر جو ظلم اور جو ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس پہ آپ آواز اٹھائیں۔ ایک مہذب معاشرہ ہے، اگر امریکہ چاہتا ہے سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی جمہوریت امریکہ میں ہے، تو وہ جو پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ کیوں آواز نہیں اٹھا رہا؟ ہم ہوں، یہ کوشش کرتے ہیں، جس سے بھی ملتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے عمران خان کو رہا کر دو۔ دیکھیں عمران خان کیس ہی کچھ نہیں ہے، جھوٹے کیس ہیں، وہ خود رہا ہو جائیں گے۔ ہم تو صرف انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح میڈیا کا گلا بند گھوٹا ہوا ہے وہاں پہ، جس طرح جو ہے خواتین کے ساتھ جو کردار خصوصاً کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو سیاست میں روکا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، ہم تو اس کے خلاف یہاں پہ آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی تھے، میں تھا، ابھی بوسٹن میں ہم وہاں پہ تھے، ہم نے سیمینار وہاں پہ کیا، اسی بات پہ سیمینار کیا کہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے آگے پاکستان جانے کا۔ دوسری بات رہ گئی کہ شکریہ ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اگلے دن ہی جو ہے نا اپنے شہریوں کے لیے انہوں نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی کہ پاکستان مت جاؤ، پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، پاکستان کا یہ تو چہرہ ہے دنیا کے اندر، ہمارے دور میں جو ہے سب سے زیادہ ٹورزم فروخت پا رہا تھا، یو کے کے جو ہے جسارے یو کے بالکل کی ایڈوائزری جو آئی تھی اپنے ٹریول لوگوں کے لیے، وہ تھا کہ آپ جائیں، پاکستان سب سے سستی جو ہے نا وہاں پہ ٹورزم ہے۔ دنیا اور بالکل آج بدقسمتی سے آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پاکستانیوں کو آپ دیکھیں یو اے ای اپنا ویزا نہیں دے رہا، آپ کا جو ہے وہاں پہ عمان نے عمان بھی میں ابھی بات کریں۔ بند کر دیا ہے، کویت نے جو ہے آپ کو ویزا دینے سے انکاری کر دیا ہے۔ تو جب یہ والے ملک بھی جو آپ کے برادر اسلامی ممالک ہیں، وہ بھی جب آپ کو ویزا آپ کے شہریوں کو نہیں دے رہے، تو آپ سوچ سکتے ہو کہ پاکستان کتنی پستی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ مجھے بالکل بتائیں، فیکٹریاں ہماری بند ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ برین ڈرین نوجوان جو ہے وہ پاکستان پچھلے سال جو ہے پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں مایوسی بالکل کی صحیح۔ وجہ سے۔ قاسم بھائی موونگ فارورڈ، ابھی آخری سوال کے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا حل ہونا چاہیے، اور یہ کب تک آپ کے خیال میں ممکن ہے؟ کیونکہ ان حالات میں جس طرح ہم جا رہے ہیں یہ تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے۔ اس کا آپ نے جو نشاندہی کی ہے، مسائل تو پتہ ہے، اب اس کا حل کیا ہے اور کب تک ہو سکتا ہے؟ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ذریعے، اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو تکبر ہے، غرور جو ہے، اس کو چھوڑ کے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، جس طرح عمران خان سوچ رہا ہے۔ عمران خان مجھے بتائیں کیوں جیل میں ہے؟ عمران خان تو پاکستان کے لیے جیل میں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کیوں نہتے ہو کے مار کھا رہی ہے؟ کیوں شہید ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ ہم پھر بھی جو ہے وہ پاکستان زندہ باد بولتے ہیں۔ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ملک ہمارا ہے، ہم ہیں اس کے اسٹیک ہولڈر۔ عوام 90% پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ باتیں ہیں کہ آپ جو ہے نشان لے لیں، الیکشن کمیشن بول دے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت نہیں ہے، حقیقت ہے یہ، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے ڈمی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، آپ نے سیاسی گدوں کو بٹھایا ہوا ہے جو اپنی نسل کے لیے پاکستان کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے بالکل چوروں کو بٹھایا ہوا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ دیکھیں ان کو ان کے پیچھے سے ہٹنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو، چوروں کے پیچھے سے، اسٹیبلشمنٹ کو جو ان کی کام ہے، ان کا جس میں ان کو مہارت ہے وہ کام کرنا پڑے گا۔ ان کو
ایک آزاد ایسا صاف شفاف الیکشن کرنا پڑے گا. ان کو جو ہے دوبارہ سے اعتماد دینا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو, تمام لوگوں کو, چاہے وہ مارنگ بلوچ ہو, چاہے وہ سیاسی جماعت کے لیڈران ہو. ان کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ پاکستان ہم سب کا ہے, اور ہم جو ہے وہ ہر کسی سے غلطی ہوئی ہے, وہ اپنی اپنی غلطی سدھارے. جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اپنی غلطی سدھاریں, لیکن جو اپنی طاقت دکھا رہا ہے, جس نے سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے, جب تک وہ صحیح نہیں ہوں گے, جب تک ان کو آپ اور میں احساس نہیں دلاتے رہیں گے, بار بار ان کو احساس کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس طرح نہیں چل سکتا. فوج جو ہے وہ جب تک اس کے پیچھے عوام اس کی طاقت حمایت حاصل نہیں ہو, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. آپ اپنے لوگوں کو بھی فتح نہیں کر سکتے. تو عمران عوام کو خان جیت چکا ہے, عمران خان کو نکالنا پڑے گا باہر, اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور جو غلطیاں ہوئی ہیں, جو آپ نے جھوٹ گھڑا ہے, جو آپ نے 9 مئی کا فراڈ کیا ہے, لوگوں کو مارا ہے, اٹھایا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. تو نہیں تو اس میں اس کا حل ریکنسیلیشن کی طرف بتائے نا, جانا پڑے گا, یہ اس کا حل عوام کو بتائے نا. اعتماد دلانا پڑے گا کہ ہم اب وہ حرکتیں نہیں کریں گے, ہم جو ہے وہ جو آئینی حدود ہے اس کو پار نہیں کریں گے, ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو یرغمال نہیں بنائیں گے, ہم یہ ویڈیوز آڈیوز کا کاروبار چھوڑ دیں گے, ہم جو ہے وہ محب وطن لوگوں کو جو پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, ہم جو ہے جس کو عوام لائے گی ہم اس کو مینڈیٹ سپرد کریں گے. جب تک قاسم بھائی یہ وہ نہیں نہیں کرتے. ہوگا, جب تک آپ قاسم جو بھائی ہے ہائبرڈ رجیم لاتے رہو گے تو ملک آگے نہیں جائے گا. قاسم بھائی ملک وہ نہیں ہمیں کرتے. افسوس ہوتا ہے, آپ جی وہ یقین نہیں کریں کرتے. دل جلتا ہے. جی سنیں نا, وہ نہیں کرتے. 2 سال اور 11 مہینے ہو گئے, وہ نہیں کرتے. آپ کے پاس کیا حال ہے, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے, ہم تو اپنی جو ہے اپنا گھر بار زندگی جائیداد ہر چیز نچھاور کر دی ہے. عمران خان جو سب سے بڑا اس ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ قربانی دے رہا ہے, جھک نہیں رہا, بک نہیں رہا, ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. آج پوری قوم کو وہ نیریٹو اندر سے دیتا ہے, وہ اندر سے ٹیوٹ ان سے پہلے کر دیتا ہے کہ جو ہے نا یہ اتنا بڑا قومی حادثہ ہو گیا ہے. ہم سارے جو ہے نا ہم میں ٹارگٹ آپ کرتے ہیں, اور ان کے پاس اور کچھ بیچنے کے لیے ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی نے ادھر ٹرین کو جو ہے وہ آپ کی اغوا کر لیا لوگوں نے, وہاں پہ نہتے بیچارے شہری جو ہے وہ رو رہے ہیں 24 گھنٹے, ان کو تو خود چھوڑ دیا. جو باہر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے خود فیملیز کو چھوڑا ہے. تو بالکل. دیکھیں جھوٹ تو نہیں آپ دکھتا. اپنی کوئی موومنٹ, یہ آپ اپنی ابھی کوئی سوشل موومنٹ بتائیں میڈیا نا. کا دور ہے, آپ ٹویٹر نہیں بند کر رہے ہو, آپ ٹی وی سے جو ہے اینکروں کو اٹھا رہے ہو, کیا کرو گے آپ؟ اس طرح کچھ قاسم بھائی نہیں وہ تو ہوگا. وہ تو ساری باتیں ہمیں پتہ ہے, لیکن ایک بڑی پولیٹیکل جماعت اتنا بڑا مینڈیٹ رکھنے کے بعد, ٹھیک ہے وہ آپ کو گولیاں مار دی انہوں نے 26 نومبر کو, اب آگے بھی تو چلنا ہے نا. آپ کیا کریں گے, کیا کو ڈیالہ کے بعد دھرنا دیکھیں دیں گے؟ ہم تو ابھی بھی 400-500 بندہ آپ کا, نہیں آپ تمام کا سیاسی 400-500 جماعتوں بندہ کو مل کر ہم تو دھرنا چاہ کیوں رہے نہیں ہیں دیتا؟ کہ اے پی سی بلائی جائے, اس کے اندر بٹھایا جائے تمام سٹیک ہولڈرز کو جو عوامی نمائندے ہیں اصل, اور وہ لائے عمل دیں, وہ تنبیہ کریں انہیں, سمجھائیں انہیں کہ عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت استعمال کر کے آپ سمجھو گے کہ جی کچل دیں گے. دیکھیں آپ آپ جب کے کچل چار سکتے سو ہو جب ساڑھے عوام چار آپ سو کے بندے ساتھ ہو. قاسم بھائی آپ کے 450 بندے پارلیمنٹرین ایم این اے ایم پی اے یہ ڈیالہ جیل کے باہر جا کے کیوں نہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں؟ ڈر کس چیز کا, خوف کس چیز کا؟ دیکھیں یہ پہلے بھی انہوں نے 9 مئی ہمارے گلے بنا دیا, ہم جو ہے وہ ہر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں. آپ نے آج بھی قومی اسمبلی میں اسپیچز سنی ہوں گی, جی وہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا لوگوں پہ پریشر ہے اس ٹائم, یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں. یہ تو گھروں کو جا کے ماؤں بہنوں ان کو تو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی عزتوں کا. یہ تو ہر حد کراس کر چکے ہیں یار. انسان بستے ہیں پاکستان کے اندر, ان کے وہ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں لوگ, ان کے کاروبار آپ نے تباہ کر دیے ہیں, اور پھر لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہو کیا نہیں رہا. یا 90% پاکستان پھر کیوں ساتھ ہے عمران خان کے؟ عوام تو ساتھ ہے, عوام نے روٹی بھی کھانی ہے, عوام نے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے. عوام کیا کرے آپ مجھے بتائیں, انہوں نے تو ووٹ بالکل. دے دیا جب آپ نے عوام کو اس کی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیا. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی ملیٹنٹس بن جائیں, وہ تو ہم بننے سے رہے, ہم آواز اٹھاتے رہیں گے حق اور سچ کی, اور اللہ الحق ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حالات بدلیں گے. اس سے پہلے جو ہے وہ مشرف بھی تھا, مکہ لاتا تھا, اس کا انجام ہمارے سامنے ہے. ابھی نہیں لیکن باجوہ اس بھی نے جو تو ہے وہ مغلاں بڑے نے بہت غرور بڑی میں ہوتا تحریک تھا, چلائی تھی نا. باجوہ جو ہے وہ فرانس کے روڈوں پہ نہیں نکل سکتا. اگر یہ نہیں باجوہ یہ اتنا طاقتور انسان سمجھتے ہیں نا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں, باجوہ کو میں چیلنج دیتا ہوں, آئے بلو ایریا کے اندر گھومے, اسلام آباد ہی میں گھوم لے, کوئٹہ تو چھوڑو. یہ قاضی فیض عیسیٰ جو ہے اتنا تکبر تھا اس کے اندر, یہ جو بولنے نہیں دیتا تھا, یہ کوئٹہ میں آئے نا, کوئٹہ کے جناح روڈ پہ گھوم کے دکھائے مجھے. یہ تو لندن میں نہیں گھوم سکتا یار. یہ تو لوگ آپ کو پتا نہیں ہے ان کا کیا وہ بات تو انجام ہوا ہے, درست اور ہے یہ آپ جو کی, آج لیکن بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں نہیں گھوم سکیں گے کہیں پہ نہیں بھی. قاسم یہ بھائی تو وہ آپ کا جو ہے قاضی فیض عیسیٰ ایک ڈونلڈ
لینے گیا بیکری میں وہ جو ہے نا عبرت کا جی، نشان جی، بن گیا. وہ باتیں تو صحیح ہیں یہ آپ کی سارے لیکن ان کو عقل کے قاسم عقل بھائی آپ بھی بولتے رہتے ہو, ہم بھی بول رہے ہیں, پوری عوام بول رہی ہے کہ خدا کے لیے چھوڑ دو یہ حرکتیں اپنی. جی، یہ لیکن قاسم بھائی پاکستان دیکھیں نا ایک بہت قیمتی ملک ہے ہمارا. جو میرا سوال ہے وہ ادھر ہی ہے کہ لوگوں کی نظریں تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ہیں کہ آپ لوگ اگر پرامن انداز میں اڈیالہ جیل کے باہر جا کے اگر پروٹیسٹ کریں تو اس میں نو بھی کیسے بنائیں گے آپ کے اوپر؟ اگر آپ لوگ وہاں دیکھیں بیٹھ جائیں تو سب مسئلہ سے کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ خود فیصلہ کر رہی ہے. اس سے پہلے بھی ابھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور پشاور کے اندر وہاں پہ سارے ہمارے کور کمیٹی کے ممبران اکٹھے ہوئے ہیں, ایم این ایز بھی, انہوں نے لائے عمل بنایا ہے. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہم جو ہے وہ امن کے نام سے جو ہے کانفرنس کریں, اس میں لوگوں کو بلائیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی رائے ہوگی اس کا احترام کر کے وہ لائے عمل اپنایا جائے گا انشاءاللہ. بالکل امید ہے جی انشاءاللہ آپ کے لوگ وہاں پہنچیں گے, اس کے بغیر کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. قاسم بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت بہت شکریہ. آمین آمین. تھینک یو. بہت شکریہ.